الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور
السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال, آداب آداب آداب, مرحبا, اہلاً و سہلاً, بخیر آگلے, خوش آمدید and a very beautiful good morning to all of our wonderful listeners tuned in right now on their number one, on their favorite, on their pasandida community radio station. This is Fever FM on 107.3. میں ہوں RJ Shahabuddin, bringing you once again the Sufi show, which starts in the morning and finishes in the afternoon, یعنی کہ 11 سے لے کر 1 بجے تک. امید کرتا ہوں کہ جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے اب سب خیریت سے ہیں, خوش ہیں, باش ہیں, ٹھیک ہیں, ٹھاک ہیں. You are fine, you are dandy, you are tutti, you are fruity, you are fit and you are fresh, and that you're having a jolly good time. اور ہمیشہ کی طرح جیسے ہم فرماتے ہیں کہ اگر آپ جولی نہیں ہیں ہم آپ کو جولی کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری پاس یہی کاوش ہوتی ہے. If you are not jolly, we are going to jolly you up. And if you are already jolly, we're going to jolly you up even more. Say, MashaAllah, MashaAllah. اور ہم جولی آپ کو کیسے کریں گے؟ بے شمار ذرائع ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خوبصورت حمد و نعت اور صوفیانہ کلام کا سلسلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی سی کہانیاں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے سے بیان ہوتے ہیں. اس کے علاوہ we go through سیرت نبوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان میں سے ایک نہ ایک چیز تو آپ کو جولی کرے گی ضرور. So you do have to keep it locked in. جیسے ریڈیو والے بولتے ہیں, keep it locked in to your number one community radio station. It's Fever FM on 107.3. Welcome to everyone who may be online as well on radioationfever.co.uk. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہندی میں جیسے فرماتے ہیں آپ کا سہاگت ہے. I think I said that correctly. ہم تو آپ کو جولی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ ہمیں بھی جولی کر سکتے ہیں. پوچھو کیسے ایسے کہ آپ بھی ہمیں 0113-240-5577 پر فلیش ان کر سکتے ہیں, جمعۃ المبارک دے سکتے ہیں, اور اس سے مزید آپ SMS بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. Can you believe it? I am checking it out right now. Let's see who this is. You can SMS and WhatsApp on the same number 07503388694. And just to remind you that although your numbers are saved on our system, it doesn't correlate or correspond with the WhatsApp. So it's all numbers. So when you do text in on WhatsApp, make sure you put your name in, please. You need to put your name in so I know who you are. Oh, exciting. Isn't that exciting? Right, let's see who we have locked in already before we play the first naat. First of all, well done, my friend Ishi Bhai from High Hills. 2 minutes past 11, mashallah. Khusham, assalamu alaikum, Jumatul Mubarak, thank you very much for tuning in. Mahboob Saab from the Fever crew and from Beeston, my bro, who is also tuned in. Khusham, assalamu alaikum, Jumatul Mubarak, aapka bahut bahut shukriya. Haji Mahmood Qadri Saab from High Hills, busy flashing away. Khusham, assalamu alaikum, Jumatul Mubarak, thank you very much for tuning in. We've also got texting in Mr. Mahmood Khan Saab saying Salam Ramzan Mubarak, can you please play this kalam Guflat mein Som wale. I need to find it, make sure if I'm pronouncing that correctly. This is from Arab Ka Sona album by Rafi Saab. Chale ji main dhoondta hu Mahmood Saab, and we shall try to endeavor to play it for you at some point in the show. And we got 446 texting in via WhatsApp saying Assalamu alaikum Shahab, how are you? Hope you're fine. May Allah shower all his blessings upon you and your family. Jummah Mubarak to you and all the Muslim Ummah. Wa alaikum assalam, Jummah Khair Mubarak. And Ameen Summa Ameen, I'm back at you as well. And you're talking about some justice with some sweets. I am going to have a look. I can see a mithai ka dabba and I can see some khajur as well. So I think I might do them some justice in a little wee while, I think. So thank you very much for that 446. Aapka bahut bahut shukriya. Acha ji, just want to say a massive thank you to my Sati who were preceding me.
سو مولانا دلشاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. 10 سے لے کر 11 بجے تک آپ ہمیشہ کی طرح ایک اچھا سا پروگرام لے کر آتے ہیں, اچھا سا بیان لے کر آتے ہیں, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اس سے قبل ہمارے گریزلی بیر صاحب, محبوب صاحب, ان کا بھی بہت بہت شکریہ 8 سے لے کر 10 بجے تک. اور اس سے پہلے ہمارے پولر بھائی صاحب, یہ اب پولر بھائی صاحب جو ہے نا تھوڑے سے الگ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ, صحیح ہیلتھی والے پولر صاحب. He is on a mission. He is on a mission to get fit and healthy. Actually, you can follow us on Fever Radio Leeds on our social media, all of our social medias, and look at the progress Woody Khan Sahab is making to regain his health back. In the meantime, enjoy this. Waqar Mahmood Hashmi Sahab, this is a Naat class. Mujh pe bhi chashme karam. تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. تیری شان کے شایاں کہ تیری شان کے شایاں کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. یہ تیری شان ہے اے آمینہ کے یتیم, یہ تیری شان ہے اے آمینہ کے یتیم. ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے. جدوں لئے نام محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے. میں پور دی عظمت مندا ہاں پر وکھری شان مدینے دی. جدوں ٹرے شہر مدینے نو ہر قدم تے تورا جاندا مجھ پہ محشر میں نصیر کی
कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना कहने वाले देखो कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना करना मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना Springboard for new and local talent. Oh yeah. चली आए अली महका है बाग़े हाशमी चटकी यहाँ ताज़ा कली रहमत खुदा की छाई शाबात बुतों की आई रहमत खुदा की छाई शाबात बुतों की आई चेहरा नबी आया जिस घड़ी सामने तो आंखों को खोला अली मौला मौला अली अली खैबर उखाड़ेंगे अली मरहब पछाड़ेंगे अली दीन का आलम हर एक ही मैदान में गाड़ेंगे अली हर पल रहेंगे हैदर साया नबी का बनकर हर पल रहेंगे हैदर साया नबी का बनकर शहर इल्म का शक्ल मुर्तज़ा में खुदा ने अली मौला मौला अली बादशाली शहनशाली रब से मिलगी सीधी राली मुर्तज़ाली मुद्दाली बहर तीरगी है ज़ियाली शेर रब अली दूर कब अली रब के औलिया बोले सब अली मेहरबाली दी की जाली है जहाँ नबी है वहाली लाजवाल अली बाकमाल अली दहर में नबी की गडाल अली तेरा घर अली मौत बर अली बात है यही मुख्तसर अली बहर बाग अली
ایک چراغ علی رب کی ذات کا ایک سراغ علی ہے حیات علی ہے نجات علی یعنی مولا کائنات علی میری لاج علی مہاراج علی دو جہاں پہ کرتے ہیں راج علی رب کی دین علی دل کا چین علی بابا شاہ مشرقین علی ذی مقام علی تیرا نام علی لے کے بن گئے میرے قوم علی اونچا قد علی ہے رسد علی کہہ کے دیکھ تو المدد علی آ گیا علی چھا گیا علی عکس کہتا جا مرغب علی 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 مولا مولا علی 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 مولا مولا علی 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 یا مرتضی مرتضی ہر ایک ولی کہتا چلا حب علی سے ولیوں کو درجہ ولایت کا ملا مومن منافق میں ہے یہ فرق واضح پایا مومن منافق میں ہے یہ فرق واضح پایا ذکر حیدری سن کے جھومے عشاق اور منافق ٹولا علی علی مولا مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مشکل کشا مولا علی شیر خدا مولا علی ولیوں کا ہے نعرہ یہی یا مرتضی مولا علی اے عکس مولا حیدر سارے ولیوں کے رہبر اے عکس مولا حیدر سارے ولیوں کے رہبر بندہ وہ ولی ہوتا ہی نہیں حیدری جو نہ پہنے چولا علی علی مولا مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا علی 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 زبردست خوش آمدید welcome back علی مولا This is Fever FM on 107.3. We kicked off the second half an hour with Yashfin Ajmal Sheikh کی خوبصورت آواز علی علی مولا علی علی تیرا رجب محمد افضل صاحب from Wakefield ہمارا ساتھ دے رہے ہیں خوش آمدید السلام علیکم جمعۃ المبارک thank you very much for tuning in آپ کا بہت بہت شکریہ ہے باغ حشر یا علی یہاں تازہ کلی رحمت خدا کی چھائی شامت بتوں کی آئی رحمت خدا حضرت علی کی آئی شامت رضی اللہ تعالی عنہ آیا جس گھڑی سامنے دعا علم مولا کے دروازہ ہے علی علی مولا علم کے دروازہ علی 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 مولا اور سارے پیر طریقت علی وہاں جا کے ملتے ہیں یاد رکھیے گا ظفر عباس صاحب فرام BD9 خوش آمدید السلام علیکم جمعۃ المبارک جناب اعلیٰ کیسے ہیں جی مجھے پتا ہے کہ آپ ایک لو یو موڈ میں ہیں ابھی بالکل لو یو موڈ میں ہیں اتنی زبردست منقبت اتنی زبردست پیشکش علی علی مولا بادشاہ علی ماسٹر محمود صاحب فرام ڈیوسبری خوش آمدید السلام علیکم جمعۃ المبارک تھینک یو ویری مچ فار ٹیوننگ ان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ خیبر اکھاڑیں گے علی مرحبا آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بہت ہی زبردست چھوٹی سی اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے لیکن عالم چھوٹی سی ہے لیکن اتنی چھوٹی نہیں ہے ننھی سی منی سی کہانی سرخ رومال اکھاڑیں گے آپ کے لیے کچھ دیر میں ہر پل رہیں گے حیدر سایہ نبی کا I'm loving this but we're gonna have to pause it go with the next one but we're gonna stick with یاشفین اجمل شیخ کی آواز اور اب سنتے ہیں میرا بادشاہ حسین ہے حاجی محمود قادری صاحب ماسٹر محمود صاحب ظفر عباس صاحب اسپیشلی آپ کے نام ایشی بھائی محبوب صاحب ہے تو گلشن محمود خان صاحب all of our silent listeners enjoy دوزخ تیری منزل ہے اسی سمت سفر کر جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی یہ بات کس قدر ہنسی یہ بات کس قدر ہنسی یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی
पनाह हुसैन है, दीन की पनाह हुसैन है, मौला हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। यजीदियत को हुए सरनिगो जमाना हुआ, बुलंद आज भी लेकिन आलम हुसैन का है। खुदा ने दी है उन्हें जन्नतों की सरदारी, खुदा भी देख असद हम कदम हुसैन का है। शहीद करबला का गम जिसे बिना गवार है, वो बदनसब है बदअमल, उन्हीं में वो शुमार है। अरे ओ दुश्मने अज़ल, अरे ओ दुश्मने अज़ल, तुमर ज़रा लहद में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है। मौला हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। न पूछ कैसे कोई शाह मशरिक़ैन बना, बशर का नाज नबूवत का नूर ऐन बना। अली का खून लुआबे रसूल शीर बतू, मिले हैं जब ये अनाज़िर तो फिर हुसैन बना। पता चलेगा क्या हुसैन है, मौला हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। करे जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है। मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। नबी हसीन से कांधे सजाए फिरते हैं, रसूल अपना ही बचपन उठाए फिरते हैं। हुसैन नाम है रब की करम नवाजी का, यजीद मर गया लेकिन हुसैन जिंदा है। मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। क़ज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, अज़ाब से हिसाब से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया है कौन तेरा पेशवा, तो मैंने कह दिया हुसैन है, तो मैंने कह दिया हुसैन है। मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है।
Khush Amdeed and welcome back. You are listening to Fever FM on 107.3 and you were just listening to Mera Badshah Hussain Hai. And Zafar Abbasa was loving this as well, without a doubt. Bahut hi khoobsurat mankabat. Nemo as well from Wakefield enjoying that. Khush Amdeed, assalamu alaikum. Aapka bhi bahut bahut shukriya. Ishi with capital letters saying Subhanallah. Subhanallah. MashaAllah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. We got Awais also from Harrogate enjoying it. Khush Amdeed, assalamu alaikum. Jumatul Mubarak. Thank you very much, my friend. Raja Nasir Sahab from Gujar Khan. Khush Amdeed, assalamu alaikum. Jumatul Mubarak. Thank you very much for enjoying this khoobsurat mankabat aap sab ke liye in the beautiful voice of Yashfin Ajmal Sheikh. Haji Mohammad Qadir Sahab, aapke call karne ka bahut bahut shukriya. Hamesha ki tarah bahut hi acha lagta hai. Aap bhi jab phone کرتے ہیں اور سلام دعا فرماتے ہیں تو کہتے ہیں شہاب علی کیسے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. بالکل علی کے نام کے لائق نہیں ہوں لیکن آپ پیار سے کہتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے. الحمدللہ. اور آپ سب سننے والوں کو رمضان کی مبارک دے رہے ہیں کیونکہ سمار منگلار میں شروع ہونے والا ہے. اور دعاؤں کی بھی درخواست کی ہے اور ہمیشہ کی طرح ہماری یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حاجی محمد قادری صاحب آپ کے آل کو بلکہ سب جو سن رہے ہیں اس وقت جو بھی کسی وجہ سے ڈس ایز میں ہے پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دے ختم کر دے آپ کو قوت اور ہمت دے توانائی دے کہ آپ اپنے مسئلے بھی حل کر سکیں علم دے کہ آپ اپنے مسئلوں کو بھی حل کر سکیں. آمین ثم آمین. یہ دنیا ہے بعض اوقات خود کام کرنے پڑتے ہیں. ماسر محمود صاحب فرام ڈیوسبری خوش آمدید السلام علیکم. جمعۃ المبارک. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو آئیے چلتے ہیں ایک ننھی سی منی سی خوبصورت سی کہانی کی طرف اور اس کہانی کا نام ہے سرخ رومال. تو آئیے دیکھتے ہیں سرخ رومال کیا. آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تقریباً آدھی کہانی ہے. So we'll go through the first half today and inshallah ta'ala the second half next week. سرخ رومال گاؤں سے قریب جنگل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں بونا رہتا ہے جسے جنگل میں دفن خزانے کا علم ہے. بونا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس کو ہم انگلش زبان میں ڈوارف بولتے ہیں. وہ پرستان آتا جاتا ہے. پرستان اور پریوں کے لیے جوتے بناتا ہے. قد 3 فٹ ہے اور رفتار اتنی تیز ہے کہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتا ہے. عامر کی عمر 15 سال ہوئی تو اپنی امی سے کہا کہ میں بونے کو پکڑ کر خزانہ حاصل کروں گا. امی ہنستے ہوئے بولی یقیناً تم نے دادی سے پریوں کے موچی کی کہانی سنی ہے. اس نے سنجیدگی سے کہا میں بونے کو پکڑ کر خزانے کا کھوج لگا کر رہوں گا. یہ سن کر امی کے ماتھے پر سلوٹیں بن گئی. وہ بولی بیکار کاموں میں وقت ضائع مت کرو. کہانیوں میں کردار خیالی ہوتے ہیں. بہتر ہے کہ پڑھائی پر توجہ دو اور اسکول سے آنے کے بعد میرے ساتھ کھیتی باڑی کو وقت دو. یہ کہہ کر امی باہر چلی گئی لیکن عامر بونے کو پکڑنے کے منصوبے بنانے لگا. عامر کے ابو اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. دادی اور امی نے پرورش کی تھی. دادی اس کی دوست تھیں. وہ رات کو سونے سے پہلے کہانیاں سناتی تھیں. عامر کو پریوں کے جوتے بنانے والے بونے کی کہانی بہت پسند تھی. بونے کو دادی سمیت گاؤں کے کئی لوگوں نے دیکھا تھا. عامر نے دادی سے پوچھا دادی جنگل اتنا بڑا ہے اس میں بونا کہاں رہتا ہے؟ دادی بولی وہ ایسے درخت کے نیچے بیٹھتا ہے جس میں کئی رنگ کے پھول کھلتے ہیں اور اس درخت پر سے خزاں کا گزر نہیں ہوتا. سنا ہے اب اس کی بیگم اور 2 بچے بھی ہیں. عامر نے یہ سن کر جنگل جانے کا منصوبہ بنا لیا. اگلے روز اسکول کی چھٹی تھی. وہ جنگل چلا گیا. جس روز اسکول کی چھٹی ہوتی وہ جنگل کی سیر کو نکل جاتا. واضح رہے کہ اس جنگل میں صرف ایسے جانور رہتے تھے جو انسان دوست تھے. عامر کو ایسا درخت نہیں ملا جس پر رنگ رنگ پھول کھلتے ہوں. 2 مہینے گزر گئے اور خزاں کا موسم آ گیا. پتے رنگ بدلنے لگے. کچھ پتے خشک ہو کر کھاد بن گئے.
ایک روز عامر بے خیالی میں جنگل کے ایسے حصے میں نکل آیا جہاں ہر طرف بہار تھی. خزاں کا نام و نشان نہیں تھا. قدم رک گئے اور آنکھوں میں چمک بھر گئی. ایکسکیوز می. یقین ہو گیا کہ یہی وہ مقام ہے جس کی تلاش تھی. آواز آئی, ٹھک 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 ٹھک. آواز کا تعاقب کیا کہ کہیں بونا جوتے میں کیل تو نہیں ٹھونک رہا. اس دوران میں اس نے بچوں کے ہنسنے کی بھی آوازیں سنی. دیکھا کہ 2 بونے بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بونا درخت کے نیچے بیٹھا جوتے بناتے ہوئے گنگنا رہا ہے. پری ہمارے جوتے پہنے, جوتے ہمارے پیارے پہنے, خوشی خوشی جھوم کر بولے واہ رے بونے واہ رے بونے. بونا موٹا تازہ تھا, سرخ رنگ کی لمبی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, ناک قدرے لمبی تھی اور ہاتھ میں پری کا جوتا تھا جو چمک رہا تھا. عامر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا. بونے بچوں کی نظر جیسی ہی عامر پر پڑی تو وہ ڈر کر درختوں کے پیچھے چھپ گئے, لیکن بونے ابا انہماک سے جوتا بنانے میں مصروف تھے. عامر نے قریب جا کر سلام کیا. بونے نے مسکرا کر کہا وعلیکم السلام, آخر تم ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھ تک پہنچ گئے. عامر نے کہا کیسے پتا چلا کہ میں تمہیں تلاش کر رہا تھا. یہ کہہ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا. بونا بولا جنگل کی خاموش اور صاف فضا میں کوئی لالچی آدمی قدم رکھتا ہے تو فضا بدل جاتی ہے, مجھے پتا چل جاتا ہے. عامر شرمندہ ہو کر التجائیہ لہجے میں بولا بھائی خزانے کا پتہ بتا دو, میری زندگی سنور جائے گی. محنتی بونا کچھ کہے بغیر کام میں مصروف رہا. عامر کو برا لگا اور اسے پکڑنے آگے بڑھا تو بونے نے مٹھی بھر خاک کی آنکھوں میں جھونک دی. عامر تکلیف سے چلانے لگا. جب دیکھنے کے قابل ہوا تو بونا وہاں نہیں تھا. خود سے بولا میں 3 فٹ کے بونے کو پکڑ کر رہوں گا, وہ نہ ملا تو اس کے بچوں کو پکڑ لوں گا, بچے خزانے کا سراغ بتا دیں گے. 1 ہفتہ مزید تلاش کے بعد بونا دوبارہ نظر آیا. وہ کام میں اتنا مگن تھا کہ آہٹ کی طرف دھیان نہیں دیا. عامر نے اسے دبوچ لیا. عامر فاتحانہ مسکراہٹ سے بولا اب کہاں بھاگو گے, بتاؤ خزانہ کہاں دفن ہے. بونے نے افسوس سے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا. عامر کو یقین نہ آیا کہ بونا اتنے آرام سے بتا دے گا. پوچھا تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ وہ بولا ہم جھوٹ نہیں بولتے. اس نے بونے کو چھوڑا اور درخت کی طرف بڑھا. اتنے میں بونا جھاڑیوں میں غائب ہو گیا. عامر نے جیب سے سرخ رومال نکال کر درخت کی ایک شاخ پر نشانی کے طور پر باندھا اور زمین کھودنے کے لیے پھاورا لینے گھر گیا. گھر سے پھاورا لے کر وہ اسی مقام پر دوبارہ پہنچا تو جو منظر دیکھا دل چاہا کہ زور زور سے روئے. جنگل کے ہر درخت پر سرخ رومال بندھا ہوا تھا. تو سامعین اور اگر آپ بچے سن رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے یہ کیا ہوا؟ تو دوستو کارٹون اور کہانیوں میں نظر آنے والے بونے کیا فرضی ہیں یا ان کے بھی گاؤں اور محلے ہیں؟ تو جاننے کے لیے جو آئندہ ماہ کا شمار ہوگا اس سے ہم آپ کے لیے پڑھیں گے. تو یہ تھی پہلی قسط اس کہانی کا نام جس کا نام ہے سرخ رومال. اور اس کہانی میں بونے ہیں, بونے کی فیملی ہے, ایک عامر ہے, اس کی امی ہے, اس کی دادی ہیں اور پڑیاں بھی ہیں, اور اب جنگل بھی ہے, درخت بھی ہیں اور اب سرخ رومال بھی. تو سوچنے والی بات ہے کہ جو کارٹون اور کہانیوں میں نظر آنے والے بونے کیا فرضی ہیں یا ان کے بھی گاؤں اور محلے ہوتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. مانی فرام چیمپئن ٹائرز اینڈ فرام نیوز خوش آمدید. السلام علیکم, جمعۃ مبارک جناب, ویلکم ٹو دی شو. And Ishibai is thanked with a Ramadan prayer. And I'm going to share that Ramadan prayer once we are back after the news and adverts. So aap kahin nahi jayega. Got plenty to come in the second hour.
गल सुनावा दुनिया दी की अज कल दा ए हाल किसे नु लालच शोहरत दा ए किसे नु लालच माल रह जाना ए सब कुछ इथे कुछ नहीं जाना नाल जीने दा वल दस गए सानू ऐसे लोग कमाल कहना शाह हुसैन दा ते एहो कहना बुल्ले दुआ फकीरां दी ए होए तैनू रब ना भुल्ले दुआ फकीरां दी ए होए तैनू रब ना भुल्ले दुआ फकीरां दी ए होए तैनू रब ना भुल्ले तकब्बुर छड़ दे किस गल दी मगरूरी ओ अकड़ मान तकब्बुर छड़ दे किस गल दी मगरूरी 100 सालां तक जी ले पावें एक दिन मरण जरूरी 100 सालां तक जी ले पावें एक दिन मरण जरूरी किधरे वेला गुजर न जावे अख तेरी जद खुले दुआ फकीरां दी ए होए तैनू रब ना भुल्ले दुआ फकीरां दी ए होए तैनू रब ना भुल्ले दुआ फकीरां दी ए होए तैनू रब ना भुल्ले विचों भी हुण प्यार नजर ना आवे खूनी रिश्तियां विचों भी हुण प्यार नजर ना आवे कोई नहीं सुनता हाल किसे दा कोई ना दर्द वंडावे कोई नहीं सुनता हाल किसे दा कोई ना दर्द वंडावे निक्की जई गल बदले असी मारण तुल्ले दुआ फकीरां दी ए होए तैनू रब ना भुल्ले दुआ फकीरां दी ए होए तैनू रब ना भुल्ले दुआ फकीरां दी ए होए तैनू रब ना भुल्ले خوش آمدید and welcome back. गल सुनावा दुनिया दी की अजकल दा ए हाल किसे नु लालच शौक You are listening to Fever FM on Extra Shariateen. Welcome to everyone who may be online on radioasianfever.co.uk. सब कुछ इथे कुछ नहीं जाना नाल जीने दा वल दस गए सानू ऐसे And 446, thank you very much for your text. It seems that you are using WhatsApp. You're saying beautiful, nice story, mashallah. Aapka bahut bahut shukriya. And you're saying, am I doing my show same time in Ramadan? Well, we are yet to get our timetable, but I'm hoping that I'll be able to stick to the same shows. I think that's what happened last year.
So it will be convenient, but it depends on the entire timetable throughout the month. We shall find out next week. Adalat Gujar Saab from Hyde Park Chikswadi, Khush Aamdi, Assalamu alaikum, Jumatul Mubarak, thank you very much for tuning in. Usse pehle Zafar Abbas Saab from BD9, aapke love you wala call karne ka bahut bahut shukriya. MashaAllah. ہمیں مانے یا نہ مانے بہت ہی اچھا لگتا ہے when people text in, when they call in and they are really enjoying what we present. جب ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ ساتھ اچھا ہوتا ہے, اور میری تو یہی بلیو ہے کہ ہر شو میں ایک بندہ کہ دل میں مسکراہٹ ڈال دی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, تو ہمارا کام بن گیا ہے. تو ظفر عباس صاحب تو تقریباً ہر ہفتے سنتے ہیں ہمیں اور بہت پیار دکھاتے ہیں, تو بہت بہت شکریہ ظفر بھائی. Keep on enjoying and we wish you an amazing Ramzan ahead. Sobia's tuning as well, saying salams, hope you're well, I'm tuned in. Walaikum assalam, welcome Sobia, thank you very much, and Jumatul Mubarak to you. And you're just listening to Ali Abbas. Oh, ایک اور عباس ہیں, ظفر عباس. شاید آپ علی عباس کو جانتے ہوں. رب نہ بھولے, کیا بات ہے. Let's go to the Ramadan prayer from Ishi, and he said first of all Salam and Juma Mubarak, and on behalf of all of us, Walaikum Assalam and Khair Mubarak. Ishi bhai, he's saying before death takes away what you are given, give away what there is to give. MashaAllah, a very nice reminder. Before death takes away what you are given, give away what there is to give. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کا جو خزانہ ہے اس کی تو نہ شروعات ہے اور نہ اس کی انت ہے, نہ اس کی آخرت ہے. تو پھر کوئی بندہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر کیوں فرماتے کہ ہم دیں. یہ دیکھیں نا, یہ ہمارے لیے, یہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں جب دیتے ہیں, لیکن نہیں, وہ تو چلو عارضی طور پر ہیلپ ہو جاتی ہے کسی کی, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا خوبصورت ہے, لیکن یہ جو دینے والا ہوتا ہے یہ اس کے لیے ہی ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ اس بات کو سمجھے ہیں کہ نہیں. جو بھی ہو دینے والے بنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. جو صمد والی بات ہے یہ وہ ہے کہ اللہ دینے والا ہے اور واپس لینے والا نہیں ہے. بات کچھ ایسی ہے, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورت کو مکمل. آئیے اب چلتے ہیں اگلی پیشکش کی طرف, and that is the چھوٹا سا موٹا سا بیان from ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب. and چونکہ we are on the eve of رمضان, یہ جو آج کا ٹاپک ہے رمضان purpose and its science, رمضان مبارک کا مقصد کیا ہے. So he is going to explain what is the actual purpose of fasting and how we can achieve that purpose. تو آئیے غور سے سنتے ہیں. حاجی توصیف اینڈ ممی جی, خوش آمدید, السلام علیکم, جمعۃ مبارک ٹو یو. حاجی محمد قاضی صاحب کہہ رہے ہیں او جلدی سے لگائیں, ہم بھی سنیں کہ رمضان کا مقصد اصل میں ہے کیا. تو یہ آپ سب کے لیے. چائے شاید اب وقت تو نہیں ہے چائے بنانے کا, اب آرام سے بیٹھ جائیں 10-15 منٹ کے لیے, بلکہ پورے شو کے لیے, لیکن for the next 10-15 minutes آرام سے سنیے گا. اگر آپ جلدی سے قلم اور کاغذ لے سکتے ہیں تو وہ ضرور لیجیے گا, اور ٹیک دا نوٹس تاکہ آپ واپس ان اپنے نوٹس کو دیکھ لیں. اور دوسرا جو آپشن ہے وہ to go back on www.radioasianfever.co.uk and listen back because it's going to be very useful indeed.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رمضان کریم آج ہم رمضان کریم پہ ہی بات کریں گے. رمضان آتا ہے تو ہم روزے رکھتے ہیں. یہ روزے رکھنا ایک حکم ہے شریعت کا, قرآن کا. یہ پہلی امتوں پہ بھی نافذ کیے گئے. اس کا آپ بہت کچھ سن چکے ہیں, بہت کچھ جانتے ہیں. میں جس زاویے سے یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں, ذرا اس زاویے کو بھی کنسیڈر کر کے دیکھ لیجئے. دیکھیے, روزہ رکھنے کے اصل مقصد کیا ہے, اس کی ذرا وضاحت, جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا پس منظر میں عرض کر دوں. حضور تاج الدین بابا اولیاء ناگپوری, انہوں نے دخان کی تعریف کرتے ہوئے یہ بتایا کہ دخان جو ہے, قرآن میں نا دخان سے کائنات تخلیق کی گئی. اب دخان کیا ہے, تو اس کی تشریح کرتے ہوئے تاج الدین بابا اولیاء ناگپوری نے بتایا کہ یہ دراصل دخان جو ہے اس کی 3 حالتیں ہیں. دخان کی 3 حالتیں ہیں, مثبت, منفی اور نیوٹرل. انہوں نے اس سے بتایا کہ مثبت دخان سے مراد ہے مٹھاس, اور منفی دخان سے مراد ہے نمک یا نمکینی, اور نیوٹرل جو ہے وہ ان دونوں کا مخلص ہے, یعنی کہ خلاص ہے. انہوں نے بہت ہی عجیب بات یہ ارشاد فرمائی کہ انسان اور انسان کی دنیا یہ مثبت دخان یعنی مٹھاس سے پیدا ہوئی ہیں یا بنائی گئی ہیں, اور جو منفی دخان ہے اس سے جن اور جنات کی دنیا بنائی گئی ہے. منفی دخان یعنی نمکینی کے ان لہروں سے جو نمک میں کام کرتی ہیں. اور جو نیوٹرل ہے, فرشتہ اور فرشتے کی دنیا جو ہے وہ دخان کی نیوٹرل حالت سے بنی ہے. یعنی یہ منفی, مثبت اور منفی دخان, دیکھیں نا پوری سورہ دخان ہے کہ کائنات کو دخان سے تخلیق کیا گیا. ہم نے ترجمہ کر دیا دھوئیں سے. لفظ دھوئیں سے کیا مراد ہے, تو اگر آپ آج کی سائنٹیفک لینگویج میں دیکھیں تو دھوئیں سے مراد ہے کاربن ڈائی آکسائڈ. تو یعنی کاربن کی حالتیں جو ہیں, کاربن کی حالتوں کا نام ہے دخان. کاربن کی دیکھیں نا, اب مٹھاس کیا ہے, یہ کاربوہائیڈریٹس ہیں. اب آپ دیکھیں جتنی میٹھی چیزیں ہیں, فریکٹوس ہے, لیکٹوس ہے, یا یہ جتنے بھی ہمارے گلائکوجنز ہیں, گلوکوز ہے, یہ سب مٹھاس کی شکلیں ہیں, کاربوہائیڈریٹ سے بنتی ہیں. کاربن ہائیڈریٹ یعنی پانی. کاربن اور پانی, کاربن, ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر کاربوہائیڈریٹ بناتے ہیں. پھر آگے اس سے فیٹس اور باقی ساری فزیکل ورلڈ جتنی بھی انسان کے جسم کی ساخت ہے, جانور ہیں, پودے ہیں, یہ سب کاربوہائیڈریٹ بنا رہے ہیں. تو یہ مثبت دخان کہلا رہا ہے. اب ٹرمنالوجی کا فرق آ گیا کہ قرآن نے اس کو دخان سے متعارف کرایا, پھر اس کی تشریح حضور تاج الدین بابا اولیاء ناگپوری جیسے عظیم روحانی سائنسدان نے کی. ان کو روحانیت میں شہنشاہ ہفت تکلیم کہا جاتا ہے. پھر اس بات کی فردر وضاحت جو ہے ان کے نواسے حضور کلندر بابا اولیاء نے کی کہ دخان سے مراد کاربن ہے, اور کاربن سے مراد جو ہے وہ یہ کہ کاربن ہائیڈریٹ کا, کاربوہائیڈریٹس جو ہیں یہ مثبت مٹھاس یعنی مثبت دخان ہے. اب اس منفی, مثبت اور نیوٹرل کو یوں سمجھیں کہ اللہ رب کریم نے ایک کاربن سے تانا بانا تیار کیا ہے, کاربن سے ایک نیٹ بنا ہے. جہاں کاربن موجود ہے اسے مثبت دخان کہیں گے, جہاں کاربن موجود نہیں ہے اس کو منفی کاربن کہیں گے, یا کاربن کی منفی حالت کہیں گے, یعنی وہ نمک ہے. اب آپ غور کریں, جیسے سوڈیم کلورائڈ ہے یا جتنے بھی نمکیات ہیں, آپ غور کریں کہ نمک کی کیمیکل, کوئی بھی نمک لے کر آپ اس کی کیمیکل کمپوزیشن دیکھیں تو اس میں کاربن ایبسنٹ ہوگا,
कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड, अब उसमें सोडियम में क्लोरीन है और उसका फिर क्लोराइड बन जाता है। तो अर्ज ये है कि मनफी दुखान से मुराद है कार्बन का ना होना, यानी नेट है ना, तो नेट में तारें चल रही हैं, जहां तारें हैं, जहां तारें गिरह लग रही है वो मुस्बत दुखान हो गया, जहां तार पे वो खिला है उसको, जहां एक सिंगल तार चल रही है, जहां सिर्फ चीजें मौजूद हैं, एलिमेंट्स मौजूद हैं लेकिन कार्बन नहीं है, तो उसको मनफी दुखान कहा गया। अब इसी तरह कार्बन की न्यूट्रल हालत वो है जहां दोनों बैलेंस हो जाते हैं। तो फरिश्तों की दुनिया बनती है जब कार्बन की ये दोनों हालतें यानी मिठास और नमक बैलेंस हो जाए। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई हो कि कार्बन की मनफी हालत से जिन और जिन्नात की दुनिया बनती है, कार्बन की मुस्बत हालत से इंसान और इंसान की दुनिया बनती है, और कार्बन की न्यूट्रल हालत से फरिश्ते और फरिश्तों की दुनिया वजूद में आती है। अब इंसान चूंकि कायनात का खलासा है, अल्लाह ने उसके अंदर ये तीनों सलाहियतें या तीनों आलिमीन रखे हुए हैं। अब अगर वो मिठास ज्यादा इस्तेमाल करता है तो वो उसमें मिठास की कैफियत ज्यादा पैदा होने से शकल पैदा होता है, कसाफत पैदा हो जाती है और वो फिजिकल बॉडी के जोन में कैद रहता है। अगर वो अपने अंदर उसके खून में जो गर्दिश कर रही हैं मिकदारें और उसमें नमक की मिकदार का इजाफा हो जाए तो उस पर जिन्नाती कैफियत वारिद होती हैं, वो जिन नहीं बन जाता, ये जहन में रखें। जिन्नाती कैफियत वारिद होने लगती हैं, यानी वो जिन्नात की तरह टाइम एंड स्पेस के जोन से आजाद हो सकता है। और अगर वो इन दोनों मिकदारों को बैलेंस करके कम कर दे एक खास लेवल से, तो उसके अंदर फरिश्तगी यानी मलुकियत की सलाहियतें उजागर होने लगेंगी, फरिश्तगी उभरना शुरू हो जाएगी। तो अब रमजान का असल मफहूम आपकी समझ में आना शुरू हो गया कि हमें ये जो तलकीन की जाती है कि रोजे रखे जाएं, तो रोजा रखना सिर्फ फाके करने का नाम नहीं है। रोजा रखने से मुराद यह है कि हम कम खाने से कम खाकर अपने अंदर नमक और चीनी की मिकदारों को कम करें। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम पहले तो सहरी में अगले 10 दिन का राशन जो है वो स्टॉक कर लेते हैं अफ्तार में। हालांकि अब आप देखें ना कि हम अफ्तार में कितना कुछ खाते हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके हवाले से ये रिवायात मिलती हैं, ये अहादीस मिलती हैं कि भी वो खजूर से अफ्तार करते थे और 1 गिलास पानी पीते थे। लेकिन हमारे यहाँ तो अफ्तार की शुरुआत की शीन का पहला शोशा जो है वो ये है कि हम 2 खजूरें खा लें और पानी का गिलास, शरबत का गिलास बल्कि पी लें, और उसके बाद शुरू हो जाएं पकौड़े भी, तो कचौरी भी, तो दही बड़े भी, तो और पता नहीं क्या क्या अल्लम गल्लम जो भी आप खाते हैं। उसके बाद अफ्तारी के बाद जो पेट लेके घूम रहे होते हैं और के ना नमाज पढ़ी जा रही है, तो ना लेटा जा रहा है, तो ना बैठा जा रहा है। ये रमजान की स्पिरिट की निगेशन है। अगर हम इस बात को समझ लें कि रमजान का मतलब मकसद ये है कि किसी तरह हमारे अंदर दुखान की न्यूट्रल हालत पैदा हो जाए, आप सहरी और अफ्तारी में बैलेंस खाएं, कम खाएं, और सारा दिन जब आप अफ्तार यानी कि रोजा रखेंगे तो आप देखेंगे आपकी कैफियत में हल्कापन, एक लताफत पैदा होती चली जाएगी। और ये लताफत जो है ये बंदे को रफ्ता रफ्ता इस काबिल बना देती है कि उसे अल्लाह की सिफात और तजल्लियात का इरफान हासिल होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ये इरशाद है अल्लाह रब्बे करीम की तरफ से, हदीस कुदसी है कि मैं रोजे की जज़ा मैं हूं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है। यानी रोजा रखने वाले को अल्लाह मिल जाता है। अब आप गौर करें कि
कितना आली शान और अजीम शान प्रोग्राम है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक के लिए, खसूसन अपने मानने वालों के लिए नाफिज किया। ये हम कितने सईद हैं कि हमें रमज़ान की नेमतें, उनसे इस्तिफादा करने की अल्लाह ने तौफीक भी दी और मौका भी दिया। लेकिन इस मौके को अगर हम अपने नमक और चीनी के मिकदारों में इजाफे का जरिया बना लेंगे तो जाहिर है कि ये इसकी निगेशन हो गई। लेकिन अगर हम इस मौके को से इस्तिफादा करने को, इस बात पे थोड़ा कंसंट्रेट करें, तवज्जो दें कि हमें अफ्तार और सहर में इतना खाना है कि जो एक जुमला याद आ गया कि बाज़ लोग खाना खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं और बाज़ लोग ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं। तो अगर आप इस कानून को फॉलो करते हुए ज़िंदा रहने के लिए खाने की पॉलिसी पे चलते हुए कम खाएंगे तो रोज़े की असल हिकमत यानी जो है कि किसी तरह हमारे अंदर नमक और चीनी की मिकदार, मिठास और नमकीनी की मिकदार कम होकर एक ख़ास लेवल से नीचे आ जाए ताकि हमारे अंदर मलोकियत पैदा हो सके। इसीलिए रमज़ान के तीसरे अशरे में शब कदर को ढूंढने की ताकीद की जाती है ताकि जब हमारे अंदर ये चीनी और नमक की मिकदारें कम हो जाएंगी तो हमें अल्लाह का नूर और उसके फरिश्ते और अपनी रूह को देखने की सादत या उसका मुशाहिदा करने की ताकत और सलाहियत उजागर हो जाएगी हमारे अंदर। मेरा ख्याल है कि अगर आपने इससे ये बात समझ ली कि हमें रमज़ान करीम में ये अपने अंदर असल जहाद ये करना है, असल कोशिश ये करनी है कि कम खाकर, कम पीकर अपने अंदर नमक और चीनी की मिकदारों को लोअर लेवल पे ले जाएं। अल्लाह ताला आपको बहुत मुबारक करे रमज़ान, और अल्लाह ताला आपके लिए ये रमज़ान बहुत ही बाबरकत बनाए। अल्लाह हाफिज। Khushamdeed, welcome back. You are listening to Fever FM on 107.3. You may be online as well on radioasianfever.co.uk. Aapka bahut shukriya. We are into the final segment of the show where we shall continue the readings from Baran-e Rahmat sallallahu alayhi wa alihi wasallam by Khwaja Shamsuddin Azimi Sahab. But just before that, you heard Ramzan purpose and its science. Yes, scientific पहलू था रमज़ान का. Or 446 texted in or WhatsApped in and saying that he is funny because he was talking about how we feed ourselves at iftar and sahri and the importance of reducing the sweet and saltiness inside our bodies so that we become lighter. And when we become lighter, Allah Ta'ala Hud says कि मैं हूँ जज़ा माह रमज़ान का. The lighter you are, the better chance that you've got to get close to Allah subhanahu wa ta'ala. In a nutshell, that's what it was all about. Mahbub Elahi Saab from BD5 flashing earlier on. Khushamdeed, Assalamu alaikum, Jumatul Mubarak, thank you very much. Aisha from Hayal just flashing in. Khushamdeed, Assalamu alaikum, and Jumatul Mubarak to you as well. Aisha, thank you very much for tuning in. तो आइए अब इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं. आपको बताता चलूं कि आज नया सब चैप्टर है. पिछले हफ्ते
ہم نے سب چیپٹر معراج کا، واقعہ معراج کا ختم کیا تھا، جہاں جبرائیل امین علیہ السلام انبیاء کرام سے ملاقات، 2 کمانوں سے کم فاصلہ، بارگاہ رب العزت میں مناظر جنت، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، جنت کے پھل، سونے کے کنگن، دل پسند، شرابن طہورا، شہد کی نہریں، اہل جنت، چاندی کے برتن، حوریں، اہل دوزخ پر عذاب، چغل خور انگارے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق. تو پھر یہ سب چیپٹر ختم ہو گیا. آج شروع کریں گے سب چیپٹر بیعت عقبہ. بیعت عقبہ. آفتاب کی روشنی دور تک پہنچ کر تیز ہو جاتی ہے. آفتاب کی روشنی دور تک پہنچ کر تیز ہو جاتی ہے. اسلام کا سورج مکہ میں طلوع ہوا اور کرنیں مدینہ کے افق پر چمکی. مدینہ کا نام یثرب تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہاں آ کر قیام فرمایا تو اس کا نام مدینۃ النبی یعنی پیغمبر کا شہر ہو گیا، اور پھر مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا. یہ شہر مدتوں سے آباد ہے. قدیم زمانے میں یہودی آ کر یہاں آباد ہوئے. ان کی نسلیں کثرت سے پھلیں اور یثرب کے اطراف ان کے قبضے میں آ گئے، اور انہوں نے وہاں چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لیے تھے. انصار اصل میں یمن کے رہنے والے اور قحطان کے خاندان سے ہیں. یمن میں جب مشہور سیلاب آیا جس کو سیل ارم کہتے ہیں، یہ لوگ یمن سے نکل کر یثرب میں آباد ہو گئے. یہ 2 بھائی تھے، اوس اور خزرج. تمام انصار اسی خاندان سے ہیں. یہ خاندان جب یثرب میں آیا تو یہود نہایت اقتدار اور اثر رکھتے تھے. آس پاس کے مقامات ان کے قبضے میں تھے اور مال و دولت سے مالا مال تھے. چونکہ آل اولاد کی کثرت سے 20-21 قبیلے بن گئے تھے، اس لیے دور دور تک بستیاں بسا لی تھیں. انصار کچھ زمانے تک ان سے الگ رہے، لیکن ان کا اثر دیکھ کر بالآخر ان کے حلیف بن گئے. ایک مدت تک یہ حالت قائم رہی، لیکن پھر انصار کا خاندان پھیلتا گیا اور اقتدار حاصل کرتا رہا، اور یہودیوں نے انصار کا اقتدار دیکھ کر ان سے کیا ہوا معاہدہ ختم کر دیا. یہودیوں میں ایک رئیس فتیون پیدا ہوا جو نہایت عیاش تھا. اس نے یہ حکم دیا کہ جس لڑکی کی شادی کی جائے پہلے اس کے شبستان عیش میں آئے. یہود نے اس کو گوارا کر لیا تھا، لیکن انصار نے سرتابی کی. اس زمانے میں انصار کے ایک سردار شخص مالک بن عجلان کی بہن کی شادی ہوئی تو وہ عین شادی کے دن اپنے بھائی مالک بن عجلان کے سامنے سے بے پردہ گزری. مالک کو برا لگا. اس نے بہن کو سخت ملامت کی. بہن نے کہا، ہاں لیکن کل جو کچھ ہوگا اس سے بھی بڑھ کر ہے. دوسرے دن حسب دستور جب مالک کی بہن دلہن بن کر فتیون کی خلوت گاہ میں گئی تو مالک بھی زنانہ کپڑے پہن کر سہیلیوں کے ساتھ گیا اور فتیون کو قتل کر کے شام بھاگ گیا. شام میں غسانیوں کی حکومت تھی. ابو جبلہ حکمران تھا. اس نے حالات سنے تو ایک فوج کے ساتھ آیا اور اوس خزرج کے روسا کو بلا کر ان کو انعامات سے نوازا. پھر روسا یہود کی دعوت کی اور ان کو دھوکے سے قتل کر دیا. اس طرح یہود کا زور ٹوٹ گیا اور انصار نے نئے سرے سے یثرب میں قوت حاصل کی. نبوت کے 10ویں سال حج کے لیے مکہ آنے والے قبائل کے سرداروں سے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رابطہ کیا اور اسلام کی دعوت دی. لیکن قبائلی سرداروں میں سے کسی نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر توجہ نہیں دی. قریش نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ نعوذ باللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام مجنون ہو گئے ہیں.
ان کی باتوں پر توجہ نہ دی جائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مشن جاری رکھا۔ مکہ اور منع کے درمیان عقبہ کے پہاڑی کے مقام پر 6 افراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اپنا تعارف کروایا اور دین اسلام کی تعلیمات پیش کی۔ وہ 6 لوگ یثرب سے آئے تھے۔ ان کے قبیلے کا نام خزرج تھا۔ ان لوگوں نے آپس میں صلح مشورہ کیا اور ان 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ لوگ جب مدینہ پہنچے تو انہیں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو عام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جان و مال قربان کر دینے والے جان نثاروں کے 2 مشہور طبقے ہیں، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین وہ با وفا اور مخلص لوگ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کی، سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ انصار وہ فراخ دل اور پاک باطن لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سینکڑوں مہاجرین کے میزبانی کا شرف حاصل ہوا، اور انہوں نے اس انداز سے مہمان نوازی کی کہ اس کی نظیر سے تاریخ کی اوراق یکسر خالی ہے۔ یہ قبیلے زمانہ جاہلیت میں انصار نہیں کہلاتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو بارگاہ الہی سے انہیں اس معزز لقب سے نوازا گیا۔ انصار کا مقام، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ سورۃ الانفال آیت 74۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی حاجت یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ الحشر آیت 9۔ نبوت کے 11ویں سال عقبہ کہ اسی مقام پر مزید 12 افراد سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دین حنیف میں داخل ہونے کے بعد ان سے یہ عہد لیا گیا، 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، نمبر 2 تخریب اور برے اعمال سے دور رہیں گے، نمبر 3 جان و مال کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کریں گے، اور نمبر 4 اسلام کی حمایت اور سربلندی کے لیے مشرکین سے لڑنا پڑا تو لڑیں گے۔ عقیدہ توحید سے سرفراز ہو کر یہ لوگ واپس جانے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہمراہ مدینے میں اپنا پہلا سفیر بھیجا، جن کا نام حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ بن عمیر تھا، تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دے اور انہیں دین کے آداب سکھائیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچے اور حضرت اسد رضی اللہ تعالی بن زرارہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ حضرت اسد رضی اللہ تعالی عنہ بن زرارہ مدینے کے معزز آدمی تھے۔ پھر دونوں نے مل کر مدینے میں جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک نہایت شاندار واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت اسد رضی اللہ تعالی عنہ بن زرارہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر بنی عبد الشہل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے، اور وہاں بنی ظفر کے ایک باغ میں مرک نامی ایک کنویں کے پاس بیٹھ گئے۔ ان کے پاس چند مسلمان بھی جمع ہو گئے۔ اس وقت تک بنی عبد الاشہل کے دونوں سردار یعنی سعد بن معاذ اور اسید
بن حزیر مسلمان نہیں ہوئے تھے. سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حزیر مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہیں جب خبر ہوئی تو سعد بن معاذ نے اسید بن حزیر سے کہا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو. چونکہ اسد بن زرارہ میری خالہ کا لڑکا ہے اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں ورنہ یہ کام میں خود انجام دیتا. رضی اللہ تعالی عنہ. اسید بن حزیر ان دونوں کے پاس پہنچے. حضرت اسد رضی اللہ تعالی عنہ بن زرارہ نے انہیں آتا دیکھ کر حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے. اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا اور حق کا پیغام دینا. اسید بن حزیر پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر سخت غصے سے کہا تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو. یاد رکھو اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو یہاں سے چلے جاؤ. حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت تحمل سے جواب دیا آپ کچھ وقت ہمارے پاس بیٹھے اور ہم جو کہتے ہیں اسے سن لیجئے. اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں پسند نہ آئے تو قبول نہ کریں. اسید نے کہا بات منصفانہ کہہ رہے ہو. وہ بیٹھ گئے. حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن حکیم کی تلاوت کی. قرآن سن کر انہوں نے کہا یہ بہت عمدہ کلام ہے. تم لوگ اس دین میں جب داخل کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پہلے آپ غسل کر لیں پھر کلمہ شہادت پڑھیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں. انہوں نے اٹھ کر غسل کیا کلمہ شہادت پڑھا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر بولے اگر میرا ساتھی بھی تمہارا پیروکار بن جائے تو اس کا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا اور میں اس کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں. اشارہ سعد بن معاذ کی طرف تھا. اس کے بعد حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ بن حزیر سعد بن معاذ کے پاس پہنچے جو اپنی قوم کے ساتھ محفل میں بیٹھے تھے. حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ بن حزیر کو دیکھ کر بولے باخدا میں کہتا ہوں کہ اسید تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں جس چہرے میں وہ گیا تھا. پھر جب حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ بن حزیر محفل میں پہنچے تو سعد بن معاذ نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے ان دونوں سے بات کی واللہ مجھے کوئی حرج نظر نہیں آیا. اس کے بعد سعد بن معاذ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ ہوئے. ادھر حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ بن حزیر نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا باخدا تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے. اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو پھر ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن معاذ سے کہا کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں. اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں اور اگر پسند نہ آئے تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات آپ سے نہیں کہیں گے. سعد بن معاذ نے کہا آپ انصاف کی بات کہتے ہو. حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش کی. اس کے بعد سعد بن معاذ نے فرمایا تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ غسل کر لیں کپڑے پاک کر لیں پھر حق کی شہادت دیں پھر 2 رکعت نماز ادا کریں. سعد بن معاذ نے ایسا ہی کیا اور واپس اپنی قوم کی محفل میں تشریف لے گئے. لوگوں نے دیکھتے ہی کہا ہم باخدا کہہ رہے ہیں کہ سعد بن معاذ جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بجائے دوسرا چہرہ لے کر پلٹے ہیں. پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اہل مجلس کے پاس آ کر رکے اور بولے اے بنی عبد الاشہل
تم لوگوں کی رائے میرے بارے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور سب سے بابرکت پاسبان ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اچھا تو سنو، میں ایمان لے آیا ہوں، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت اس وقت تک بند ہے جب تک تم لوگ اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ قبیلہ بنی عبد الاشہل کی تمام عورتیں اور مرد مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تھی شروعات بیعت عقبہ سب چیپٹر۔ یثرب مدینے کا تاریخی کانٹیکس دیا، پھر نبوت کے 10ویں سال کا جو انصار کا مقام، پھر نبوت کے 11ویں سال جو عہد ہوا، پھر مدینہ میں اسلام کا سفیر قالب رش کامیابی حضرت معصب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسد رضی اللہ عنہ بن زرارہ، جب حضرت اسید رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ہوا، پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام ہوا۔ تو انشاءاللہ تعالی all being well اگلے ہفتے اسی چیپٹر کو جاری رکھیں گے، نبوت کے 12ویں سال، پھر بیعت کی دفعات، and that will take us to ہجرت مدینہ۔ یہ تھا فرام باران رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائی خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب، اور یہ جو کتاب ہے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو آج آپ ہمارے بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ بنے ہیں ماشاءاللہ۔ حاجی محمد قادری صاحب بہت بہت شکریہ۔ رمزی فرام براڈفورڈ خوش آمدید، السلام علیکم، thank you very much for flashing in and you've texted in saying Juma Mubarak big boss RJ Shahab صاحب، اور اب نے آپ نے قادری نام لگا دیا، توبہ۔ محمد نور مجسم یا بہت بڑے بڑے نام ہیں جناب، مولائی تصویر لیکن خیر مبارک، وعلیکم السلام اینڈ جمعۃ المبارک ٹو یو مائی فرینڈ۔ چودھری محمد مظفر صاحب فرام براڈفورڈ خوش آمدید، السلام علیکم، جمعۃ المبارک، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سب ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے فلیش ان کیا، جنہوں نے ٹیکسٹ کیا، جنہوں نے واٹس ایپ کیا۔ تنویر جمال خدائی 446 saying take care, Allah Hafiz and thanks for a wonderful show, no problemo، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ And of course you can always listen back by going on radioasianfever.co.uk and selecting the timing of this show۔ تیری کون کرے گا بڑائی، Keep it locked in for Sister Ash, she's going to be coming next. We're going to wrap it up with Ya Muhammad Noor Mujassam, which will take us into the news and adverts. Inshallah ta'ala, we shall be back next week, but it will be a Ramadan show, so I'm not going to say next Wednesday or next Friday. I'm hoping that we'll retain the shows at the same time, but it will be Ramzan vibes for the next 4 weeks, inshallah ta'ala. So I shall see you at some point next week, and we shall continue. Of course, we will be speedily going through Baran-e-Rahmat because we shall be doing that inshallah ta'ala every show now during the month of Ramadan, during my shows in the month of Ramadan. So until next time, آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور ایک راز اب سب کو بتا دو، اگر آپ دوسروں کو خوش رکھیں گے، دوسروں کا خیال رکھیں گے تو آپ خود خوش رہیں گے یقیناً۔ Until next time، شہاب کی طرف سے پیار بھرا جھپی والا رمضان المبارک اور اللہ حافظ۔